आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिब मुकाम काबा कौसैन और साहिब मकाम महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वालों को सहर आज़म की जानिब से, ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से, हम सब की जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। और यकीनन नाज़रीन बात हो रही है ईद की, तो ईद पे जो ये रौनकें हैं, ये गहमा गहमी है, ये चहल पहल है, तो यकीनन ये ईद के साथ इसका तसव्वुर तो लाजमी है। और क्यों ना हो, जब बात हो नाज़रीन बड़ी ईद की, तो फिर बड़ी ईद जब हुआ करती है तो त्यौहार क्योंकि बड़ा है तो एहतमाम भी बड़े हुआ करते हैं, दावतें भी बड़ी हुआ करती हैं। दावतों के हवाले से अगर हम बात करें तो एक दावत जो ख़ास तौर से बकरा ईद पर होती है, बड़ी ईद पर होती है, वो बारबेक्यू दावत का एहतमाम यकीनन जिस तरह मेरे घर में होता है उस तरह आप सबके घरों में भी होता है। और ये मैं समझती हूँ, मैं क्या समझती हूँ बल्कि आप सब भी एग्री करेंगे, ये वो वाहिद दावत है नाज़रीन कि जिसमें ख़वातीन के साथ साथ घर के मर्द हजरात भी उसी तरह बराबर से मसरूफ़ होते हैं, बच्चे भी आपका पूरा पूरा साथ दे रहे होते हैं। यानी ये एक वाहिद वो दावत होती है कि जिसमें मसाले लगाने से लेकर और वो जो आखिरी मरहला होता है वो पंखा झलने का, उसमें आपको हजरात की हमराही कदम कदम साथ मिलती है, या यूँ कह लीजिए कि महमूद और अयाज़ की तफरीक जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो जनाब जब बात हो रही है दावत की, मिलने मिलाने की, मुलाकातों की, तो एक बहुत ख़ास मुलाकात का एहतमाम ARYQ TV ने भी आपके लिए किया है। और क्यों ना करे कि आप सभी इंतज़ार करते हैं कि जिस तरह पूरा साल आप इन मेहमानों को देखते हैं, इस ख़ास मौके पर भी आप चाहते हैं कि ये आपके ड्राइंग रूम में आएँ TV स्क्रीन के थ्रू और आपकी ईद में शामिल हो। इसी तरह हमारे मेहमान भी आप सबसे मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। तो जनाब आज हमारे साथ हमारे ड्राइंग रूम में, हमारे सेट पर ईद के इस ख़ास प्रोग्राम में कौन कौन से मेहमान मौजूद हैं, जनाब बिला ताख़ीर बढ़ूँगी उनकी जानिब। और वो जो आपको याद होगा कि वो जो मैंने अशार की सूरत में अपने पहले मेहमानों का तारुफ करवाया था, तो यकीनन इनके लिए भी कोशिश की है कि वो शेर जब भी मैं पढ़ती हूँ और किन किन शख्सियात का नाम मेरे जहन में आता है, तो मेरी पहली जो मेहमान शख्सियत हैं, इतना खूबसूरत लहजा है कि ये शेर यकीनन इन पर पूरा उतरता है कि जब भी ठहरा हुआ पानी देखा, जब भी ठहरा हुआ पानी देखा, तेरे लहजे का हुनर याद आया, तेरे लहजे का हुनर याद आया। मेरी बहुत ही पसंदीदा शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, राइटर भी हैं, रिसर्चर भी हैं, आप सब इन्हें देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सफ़िया मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद कहती हूँ, ईद मुबारक कहती हूँ। आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन गुफ्तगू का सिलसिला आपसे रहेगा, मगर एक और नन्ही सी सना ख़ां, नन्ही सी इसलिए कि मुझे बिल्कुल अपनी छोटी बच्चियों की तरह ये सारी बच्चियाँ अजीज़ हैं और उनसे उसी तरह मोहब्बत का एक सिलसिला यकीनन पूरा साल रहता है। आप सब इन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, मेहनत कर रही हैं, अपना मुकाम बना रही हैं माशाल्लाह। और इनको जो है मैं इस दुआ के साथ जो है वो खुश आमदीद कहूँगी कि खुदा करे तेरे उरूज को लग जाएं चार चांद, खुदा करे तेरे उरूज को लग जाएं चार चांद, दुनिया की कामयाबियाँ तेरे कदमों की धूल हों। जनाब इस दुआ के साथ खुश आमदीद कह रही हूँ जनाब छोटी सी सना ख़ां हमारी महानूर। कैसी हो महानूर? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम के साथ साथ ईद मुबारक भी आपको। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। और जनाब यहीं पे सिलसिला ख़त्म नहीं हो जाता, मेहमान हमारे साथ और भी मौजूद हैं। अक्सर तो इनका साथ ही तारुफ हुआ करता है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज थोड़ा अलहदा इनका तारुफ करूँ। मेरे साथ जो दो बहनें हैं, यकीनन आप समझ ही गए हैं। पहली बहन जो है माशाल्लाह, इनके साथ भी एक बड़ा मोहब्बतों भरा एक रिश्ता है और ये भी एक बड़ा एहतराम और अदब का रिश्ता अपने सीनियर्स के साथ रखती हैं। और वो जो कहते हैं ना कि तेरी ज़िंदगी में यारब वो रंगीनियाँ समोदे, तेरी ज़िंदगी में यारब वो रंगीनियाँ समोदे, तेरी शख्सियत के मोती ज़रा और निखर जाएँ, तेरी शख्सियत के मोती ज़रा और निखर जाएं। जी जनाब मेरे साथ मौजूद हैं सुमेरा यूसुफ। कैसी हैं सुमेरा? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए ईद के मौका है, यकीनन क्या कहना चाहेंगी ईद के हवाले से? आपको भी ईद मुबारक कहूँगी, यहाँ सेट पर जितने लोग हैं उन्हें भी ईद मुबारक कहूँगी। हाँ ठीक है। और जितने लोग हमें देख रहे हैं उन्हें भी सबको ईद मुबारक कहूँगी। ठीक है जनाब, मैं समझती हूँ कि तारुफ
तकरीबन यही मुकम्मल हो ही गया है। आपने जब देख लिया कि हमारे साथ सुमेरा यूसुफ मौजूद हैं, तो इनके साथ इनकी बहन, जिनको आप हमेशा देखते हैं दोनों बहनों को साथ पढ़ते हुए, और ये दोनों बहनों को साथ पढ़ते हुए जो आपने देखा और जो फीडबैक दिया कि इनकी आवाज़ों को आप बहुत पसंद करते हैं और माशाल्लाह इनको बार बार सुनना चाहते हैं, तो मेरे साथ इनकी दूसरी बहन, और जो मुझे भी ज़ाहिर मैं भी उनसे उसी तरह बहनों की तरह ही मोहब्बत करती हूँ, इनको मैं इस शेर के साथ प्रोग्राम में वेलकम करूँगी कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। जी जनाब, मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सहर यूसुफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जज़ाकल्लाह। और ईद मुबारक कहते खैर हैं। मुबारक, आपको भी बहुत 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 शुक्रिया। जी जनाब, आपसे शुरू करूँगी सफ़िया साहिबा, ये बताइए कि ईद कैसी गुजर रही है, क्या क्या मसरूफियात रही? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब बेहतर है। लेकिन मुझे एक आपकी बात जो आपने प्रेजेंटेशन बताई है बड़ी अच्छी लगी, और जहन में नहीं आता था कि इसको क्या नाम दिया जाए। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि ये एक वाहिद त्यौहार, वाहिद दावत होती है जिसमें महमूद और अयाज एक होते हैं। बिल्कुल। और वाकई ये वो होता है कि जिसमें घर की जो लड़कियां हैं, जो ख़वातीन हैं, वो ज़्यादा इत्मीनान से रहती हैं कि काम संभाला हुआ होता है। तो वो वाकई नक्शा ताज़ा हो गया कि आपके घर में भी यही होता होगा। बिल्कुल जो जनाब, मैं समझती हूँ कि 95% घरों में ऐसे ही हो रहा होता है। क्योंकि वो जानवर लाना, फिर उसकी देखभाल करना, फिर वो कसाई से मुज़ाकरात करना, और उसके बाद तमाम वो काम जो हैं। और हकीकत ये है कि पूरे कई दिनों का ये मरहला है, और ये सब लड़कों के हवाले होता है। लड़कों के हवाले होता है। और ये भी एक होता है कि वो जब जानवर आता है तो आंखों में ही जो है ना, वो उसके वो पार्ट्स को देख लिया जाता है कि कौन से पार्ट्स का क्या कुकिंग में कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये भी हो जाता है। कहाँ क्या करना है। लेकिन एक बात मज़े की ये है कि इसमें ये होता है कि एक बड़ी पहचान की ज़रूरत होती है, जो पिछले साल तो हम लोगों ने भुगता था। जो कसाई भाईजान हैं वो ट्रेंड नहीं होते, और वो मौसमी कसाई, मौसमी कसाई, बिल्कुल सही कहा। और वो जाहिर है कि अब वो जो जहाँ साल भर जिनसे दुकान से काम होता है उन्हीं को, तो वो क्या करते हैं, अपने शागिर्दों को भेज देते हैं। बस छुरी फेरी गला के, उसके बाद कसाई को ढूंढिए आप, घंटों ढूंढिए, पूरा दिन इंतजार करें। बिल्कुल ऐसे ही होता और है। जो है, जो बेचारा जिसके जिम्मे ये हो कि उसने वो कलेजी वगैरह तैयार करनी है, वो बैठा हुआ है कि भाई आ जाए। तो ये जो गहमा गहमी रहती है वो ना, पराठे बड़े ठंडे होते रहते हैं, और कलेजी बनाने वाला कोई ना आए तो पकाए। क्योंकि वो ये करते ना, इंगेज करते ना, बिजी होते ना, तो इसके गले पे छुरी, उसके गले पे छुरी, फिर आप बैठिए इंतजार में। आप कर नहीं सकते। लेकिन ये है कि एक रौनक रहती है, दिल खुश रहता है। ये थोड़ी सी ऐसे यादगार दिन इस हवाले से, चाहे वो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, लेकिन फिर बाद में इन्हीं बातों को याद भी किया जाता है। तो ये मौसमी कसाई जो हैं, इनका मिलना भी बड़ा गनीमत हो जाता है इन दिनों में ना, कि मौसमी कसाई भी मिल जाए तो बड़ी नेमत है। मुझे पता क्या है कि हर चीज़ के लिए एक थोड़ी सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और बस मेरा ये दिल चाहता है कि जो भी बंदा ये ज़िम्मेदारी लेना चाहता है, तो वो कम से कम ये चीज़ देख ले कि ये कुर्बानी का जो तरीक़ाकार हमारी सुन्नत और हमारी शरीयत के हिसाब से है ना, उस पे करे। क्योंकि आम जो है ज़िबा नहीं है, बिल्कुल ये कुर्बानी का है, बेशक। ये ख़ास है। तो इसकी जो लवाजमात हैं, जो दुआएं हैं, जो तरीक़ाकार है, तो उसको ज़रूर देखना चाहिए। सिर्फ जो कुर्बानी का जानवर ला के उसे खिला के उसकी तस्वीरें खिंचाना ही काम नहीं है। आप देखिए कि कुर्बानी का जो मसनून तरीका है वो अपनाना चाहिए। बिल्कुल जनाब, उसका पूरा एहतमाम करना चाहिए कि कुर्बानी का जो मसनून तरीका हमें बताया गया है, और फिर ये भी कोशिश की जाए कि जानवर को भी ज़्यादा अजियत ना दी जाए। इस हवाले से जो हमें अहादीस मिलती हैं उसको भी फॉलो करना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अजर व सवाब के बजाय खुदा न खास्ता हम कुछ कोई ऐसे। जी हाँ बिल्कुल। जी महानूर बड़ी खामोश बैठी हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। कैसी गुजर रही है ईद? माशाल्लाह से बहुत अच्छी गुजर रही है ईद। क्या क्या खाया? ईद पे सब कुछ खाया। सब कुछ खाया? मुझे तो नहीं लग रहा कि सब कुछ खाया है। हाँ नहीं, सब कुछ खाया। बाकी रात में जो है वो हर रोज़ तीनों दिन ईद के बारबेक्यू पार्टीज़ होती है। मतलब कि हम लोग सारी फैमिली जो मिलके बारबेक्यू बनाते हैं तीनों दिन, तो बहुत मज़ा आता है हम लोगों को। एक एंजॉयमेंट हो जाती है, फैमिली गेट टुगेदर हो जाता है, तो बहुत एक मज़ा आता है। और मैं चाहती हूँ कि ये मज़ा जो है वो हर कोई सेलिब्रेट करे, ये ताकि हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए। ईद है
تو میں چاہتی ہوں کہ مطلب کہ ہمارے ساتھ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور ہمارے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ انہیں بھی اور کوئی پھر جو تکلیف نہیں جن ہو. کے ساتھ آپ لوگ جن کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا بھی تو خیال رکھیں نا, ان کو بھی تو بلانا چاہیے نا باربیکیو میں. بالکل بلانا چاہیے, مطلب کہ اگر ہمارے کو نہ زیادہ شو آف بھی نہیں کرنا چاہیے, کہ دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مطلب کہ قربانی کے جانور ہوتے ہیں وہ بہت دنوں پہلے ہی منگوا لیتے ہیں اور پھر انہیں گلی کوچوں میں دوڑاتے پھرتے ہیں, مطلب کہ اپنی نمائش کرتے ہیں اور تنگ بھی کرتے ہیں انہیں, بہت زیادہ تھکاتے ہیں. تو یہ دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, جو کہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, بہت غلط جی بات ہے. جناب, جو چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں وہ ماں نور کا میسیج ہے ان کے لیے کہ بچوں جو جانور آپ لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ ضرور کھیلیے. اور یہ قربانی کا تو مقصد بھی یہی ہے نا صفیہ صاحبہ کہ اس کو اس سے پھر ایک محبت ایک کریٹ ہو جائے, آپ کی نا ایک انسیت پیدا ہو جائے, پھر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. تو بالکل جانوروں کا پیاری خیال بات اس رکھنا نے کہی کہ ضروری اسے تھکائے نہ, ہاں تھکائے نہ جانور کو, دوڑاتے ہیں بس وہ کچھ پھر اس کے پیچھے خود بھی دوڑتے ہیں, جانور آگے نکل جاتے اور ہیں. یہ منظر مجھے تو اتنا مطلب دہلا دیتا ہے, میں کیونکہ جانوروں سے بہت ڈرتی ہوں, جہاں قربانی کے جانور ہوتے ہیں تو میں دور دور تک میں وہ راستہ نہیں لیتی ہوں. آپ لوگوں کا کیا عالم ہوتا ہے, کچھ کبھی ڈری بچپن میں یا ہمیشہ ان کو جانوروں کی خدمت کی ہے؟ اچھا. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں بھائی کے ساتھ بائک پہ ہی جا رہی تھی اچھا شاپنگ کرنے کے لیے, کوئی چھوٹی سی چیز چاہیے تھی تو میں گئی, تو راستے میں بہت بھاری جانور تھا, اس نے ٹانگ اٹھائی, ماری نہیں لیکن میرا دور سے ہی دل ڈر گیا. میں نے کہا ہائی اللہ, میں نے ایسے کر کے کیا ہو گیا بچوں, میں نے کہا میں تو گئی, میری وہیں جان نکل گئی ڈر کی وجہ سے. اور ابھی بھی جب جانور گلی میں آ جاتے ہیں تو میں باہر نکلتی نہیں, ٹھیک ہے, اسی ڈر سے کہ وہ ٹانگ نہ مار دیں یا کوئی تکلیف نہ ہو جائے. پھر ایک بعد میں یہ کہ وہ چوٹ جو بن جاتی ہے پھر وہ ایک وہ بن جاتا ہے, زخم بن جاتا ہے, خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں, تو اس سے اچھا میں کہتی ہوں گھر میں رہے زیادہ تو بہتر ہے, ہمارا کام نہیں ہے یہ نہیں, اس کا مطلب ہے کہ سمیرہ کا بھی تعلق میری ہی قبیلے سے ہے. جی سحر, آپ بتائیے آپ کو بھی کیا ڈر لگتا ہے جانوروں سے؟ میرا بھی آپ کے ہی قبیلے سے اچھا, میرے قبیلے سے تعلق ہے آپ کا. ہم سب جانوروں سے ڈرتے ہیں, تو وہی پھر جانوروں کو جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے والا, وہ مہندی لگانے والا کون ہے یہاں پر؟ خدمت کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور کی بھی ہے الحمدللہ. لیکن ابھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا, مطلب ہمارے یہاں بھی بکرے آئے, میرے ہسبینڈ لے کر آئے, تو جب لے کر آئے پارکنگ میں ہم گئے, ہسبینڈ کا بڑی محبت دیکھیے پارکنگ میں ہم گئے, میں اپنی بیٹی کو دکھانے کے لیے جب لے کر گئی پارکنگ میں, ان کی وجہ سے ہی اب جانا پڑ رہا ہے جانوروں کے پاس, کیونکہ ماشاءاللہ انہیں محبت اتنی ہو گئی تھی اپنے بکروں سے. تو جب میں گئی تو بچے جو تھے آس پاس کے, مطلب نیبرز جو تھے, انہوں نے یہ حرکت کی کہ اپنے بکروں کو کھول دیا اور پارکنگ کے گیٹ سے باہر چلے گئے. اب جو وہ پیچھے لگے ہیں, مطلب ایک بکرا پارکنگ کے اندر آ گیا. اب میں بھاگتے پھر رہی ہوں اپنی بیٹی کو لے کے, میری نند کہہ رہی ہے بھابھی بھاگے, میں نے کہا کہاں جاؤں. لیکن وہ ڈر ابھی بھی ہے, لیکن بچوں کو سمجھ نہیں آتا کس چیز سے ڈرنا ہے. اور میں وہ سچویشن لا رہی ہوں ذہن میں کہ بھابھی بھاگیں اور بھابھی بھاگ رہی ہے بچی کو لے کے, مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں, یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. لیکن بچی کے خاطر اب ظاہر باہر نکل کے, اور پھر میں نے کہا ابھی اپنے ہسبینڈ کو کہا, ساس کو کہا کہ آپ چلیں گے جانور دیکھنے کے لیے, اور ہم گئے بھی دیکھنے کے لیے. کافی ماشاءاللہ کچھ لوگوں کے اچھے آتے ہیں, تو بیٹی کے خاطر خیر جانور بھی دیکھنے کے لیے گئے, گھومے بھی اسی بہانے. ویسے بہت ڈر لگتا ہے. تصویریں بھی بہت بنائی. تصویریں تو آج کل آپ کو پتہ ہے تصویر کے بغیر تو کھانا بھی آج کل لگاؤ تو ابھی نہیں کھانا, پہلے تصویر بنے گی. بعض جگہ سہر باجی مائیں تو ڈر رہی ہوتی ہیں لیکن بچے نہیں ڈرتے. اب میری بیٹی ہے, وہ کیٹ دیکھ لے گی تو وہ ایسے لپکتی ہے اس کو اٹھانے کے لیے, پکڑنے کے لیے کہ میں پکڑ لوں, اسے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اچھا, اسے جب ڈرایا جائے گا تو جب ڈرے گی نا, وہ قربانی کے جانور گلی میں اپنے ماموں کے ساتھ دیکھنے جا رہی ہے, ڈرایا جائے, میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہاں جانوروں سے محبت بچوں کے دلوں میں قدرتی ہوتی ہے, لیکن جب کبھی کوئی گائے یا بکرا جب آپ کو دکھا دیتا ہے نا کہ میں کیا چیز ہوں, تو پھر وہ غصہ جب نظر آتا ہے, وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے. وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے. کس کس کے دل میں یہ ڈر ابھی تک اور بیٹھا ہوا ہے, اس کے بعد دوبارہ کبھی ان جانوروں کی جانب رخ کرنے کی کوشش کی یا نہیں, یہ میں ضرور پوچھوں گی, مگر اس مختصر سے بریک کے بعد آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. بس تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے. عید مبارک. جی جناب, اپنے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں, عید مبارک. مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں یہ ٹیبل سجی ہوئی ہے, بالکل اسی طرح آپ سب کے گھروں میں بھی دعوتوں کا اہتمام ہو رہا ہے, دسترخوان سجے ہوئے ہیں اور خوشبوؤں سے جو ہے وہ گھر مہک رہے ہیں. اس دعا کے ساتھ پروگرام کو مزید آگے لے کے بڑھ رہی ہوں کہ یہ جو دسترخوان ہے میرے اور آپ کے گھروں کے, صرف بقرعید یا عید کے موقع پہ نہیں بلکہ پورا سال اسی طرح ہرے بھرے رہیں.
جی صفیہ ملک صاحبہ، اگر آپ کی جانب آؤں اور آپ نے بڑے جوش و خروش سے اس وقت کہا کہ جی ہاں باربیکیو کا واقعی اہتمام ہوتا ہے، تو آپ کے یہاں کس دن یہ اہتمام ہوتا ہے اور مطلب کس کو آپ انوائٹ کرتی ہیں؟ کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کے بغیر آپ کی عید جو ہے وہ ادھوری ہوتی ہے؟ کوئی آپ کی دوست یا آپ کے رشتہ دار؟ دوست نہیں، اچھا، ہمارے گھر سب بہنیں جمع ہوتی ہیں، اور بس ایک جو کمی ہے وہ شاید اکثر گھروں میں ہو جاتی ہوگی کہ اماں ابا کا نہ ہونا بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ ہمارے پاس سب جمع ہوتے ہیں، اور یہ پہلا ہوگا کہ بس نہیں ہے، لیکن بس اللہ ان کے درجات بلند کرے، کیونکہ وہ جو توازن اور وہ جو چیزیں اور وہ جو ڈسپلن، پھر ان کا بیٹیوں کے آنے کا انتظار، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی کمی نہ ہو، لیکن وہ بات الگ ہے۔ تو اس میں جو ہے سب سے زیادہ میرے والد کا ہوتا تھا کہ جانور کو لانا پھر رکھنا، تو اب دیکھو اب تھوڑی سی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں زندگی میں جب نہیں ہوتی ہیں تو زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہیں، زیادہ، بالکل، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کرم، ہم وہ بات یاد رکھتے ہیں کہ جو ہم نے اچھا وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارا، اور پھر جو انہوں نے ہمیں سکھایا اس روایات کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر پہ تھوڑا سا کھلا جگہ زیادہ ہے، تو بہنیں بھی جو ہے ان کے بھی جانور آ جاتے ہیں، پھر ہمارے ہاں جو محمود ایاز کی کہانی ہے وہ پہلے دن ہوتی ہے، اچھا پہلے دن ہو جاتی ہے، پہلے دن ہوتی ہے، پھر وہ رات گئے تک، پھر جو ہے بھابھی اپنے گھر جاتی ہیں، بہنوں بھی اپنے سسرال کا کام، لیکن پہلے دن رونق لگتی ہے، پہلے دن آپ پہلے دن، اچھا وہ پہلے دن کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ذرا کچھ الگ ہی ہوتی ہے نا، لیکن ایک بات ہے، پہلے دن جو ہے نا آدھا دن سے زیادہ اثر تک تو بھاگ دوڑی ہو رہی ہوتی ہے، گوشت کو بانٹنا، صاف کرنا، اگر اسی دن باربیکیو کر لیں اور قربانی بھی اسی دن ہے تو پھر وہ کام سمیٹتے سمیٹتے تو رات ہو جاتی ہے، پھر انجوائمنٹ کیسے ہوتی ہوگی؟ نہیں وہ وجہ یہ ہے نا کہ وہ پھر سب اپنے اپنے ان کی، جیسے انہوں نے بتا دیا نا کیسے کے وقت تک فری ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ارے باربیکیو کا اہتمام تو رات میں ہی کیا جاتا ہے۔ اچھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ مرد حضرات بھی حصہ لیتے ہیں، تو آپ کے ہاں کچھ ایسا ہے باربیکیو میں یا ویسے بھی عام زندگی میں بھی کچھ کچن میں؟ عام زندگی میں تو جو حقیقت بات ہے کوئی حصہ نہیں لیتا گھر کے کاموں میں، نہ میرے بھائی نہ میرے ہسبینڈ، لیکن عید کا موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ خوشی خوشی ہر کام کرتے ہیں بغیر کسی غصے کے، کسی اعتراض کے۔ باربیکیو بھی ہوتا ہے الحمدللہ، امی کے گھر بھی ہوتا ہے، سسرال میں بھی ہوتا ہے، تو گھر میں تو میرا جیسے کہ آپ کے یہاں پہلے دن ہوتا ہے تو میرے بھائی بھی پہلے دن ہی کرتے ہیں، اچھا، اور ہماری بہنیں وغیرہ تو سیکنڈ ڈے آتی ہیں سب، لیکن وہ انوائٹ سب کو کرتے ہیں، لیکن ان کے زیادہ تر فرینڈز ہی آ جاتے ہیں، اچھا بہنیں اور بہنوئی تو جو بچپن کے ساتھی ہوتے ہیں ان کا آنا تو عجیب نہیں لگتا، وہ ان کی فرینڈز گیدرنگ ہی ہوتی ہے، مہمان قسم کا جو ہے نا وہ تھوڑا دوری ہو تو بہتر ہے کہ اپنی فیملی اپنا جس طریقے سے، ظاہر ہے کہ وہ دوسری بات یہ کہ تکلفی والا ماحول گوشت کا تقسیم کرنا بھی وہ چل وہ رہا آپ کا یہی ہوتا ہے، فرسٹ ڈے قربانی ہوتی ہے جب امی کے یہاں، تو پھر میں امی کے گھر ہی ہوتی ہوں، تو گوشت ڈسٹریبیوشن کرنا سب سمیٹنے میں وہی رات ہو جاتی ہے ٹائم، اور پھر یہ بات ہے کہ اس میں جو زیادہ تھکن تو ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مزہ ہے وہ اسی وجہ سے تو پورا سال ہم یہ کہتے ہیں کہ سیکنڈ ڈے یا تھرڈ ڈے اگر باربیکیو رکھا جائے تو انسان فریش بھی ہوتا ہے، اور پھر انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے، آرام سے سب کے ملنے کی خوشی بھی ایک ہوتی ہے، اور جب کام کی تھکن اتنی ہوتی ہے تو پھر انجوائمنٹ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، اس طرح سے باتیں ڈسکس ہمارے یہاں نہیں تو یہ ہوتا ہے پاتے کہ جب وہ آخر میں تو کوئلوں کی جو چائے بنتی ہے سب بڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ آخر میں بنتی ہے آپا، تو جو بیچ کا عرصہ کیسے گزاریں؟ جی آپ بتائیے کچھ اپنے گھر کے حوالے سے، اپنے سسرال کے حوالے سے، وہاں پہ کیا آپ کے یہاں مصروفیات رہتی ہیں؟ مصروفیات فرسٹ ڈے ہوتی ہے وہاں پر بھی قربانی، اور امی کے یہاں بھی فرسٹ ڈے ہوتی ہے، تو سیکنڈ ڈے امی کے یہاں جاتے ہیں، فرسٹ ڈے قربانی میں ماشاءاللہ گزرتا ہے پورا دن مل کر، وہی جیسے سب کے یہاں ہوتا ہے، جینٹس اور لیڈیز سب ہم لوگ مل کر کرتے ہیں، ماما پاپا میرے ہسبینڈ ہم لوگ سب مل کے کرتے ہیں کام، ٹھیک ہے، ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ عام دنوں میں کرواتے ہیں، آپ بالکل کرواتے ہیں، لیکن موڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، میں نا ان کے ہسبینڈ بھی اور ان کے سسر بھی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھی بات کے بارے میں نہیں بتایا اس کی کیا تیاری کروائی؟ بس ابھی میں اسی سوال کی بیٹی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ بہت نصیب بلند کرے بچی کے، اتنی خوش نصیب ہے کہ ان کی 3 تو دادیاں ہیں، ایک ان کی دادیا ساس، ایک ان کی اپنی ساس، ایک چچیا ساس، تو وہ تینوں شاپنگ کرتی ہیں، کوئی بھی تہوار ہوتا ہے اور بچی کے لیے سب کچھ آتا ہے ماشاءاللہ۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ناظرین، خاص طور سے بچیاں، تو بچیوں کے جو رنگ برنگے کپڑے بھی ہے، جی 2 پروگرام میں آئی ہے،
اور میں نے آتے ہی یہ پوچھا دونوں سے کہ بھائی بچے تمہارے کیوں نہیں آئے ساتھ میں؟ بس وہ ایک اپنی دادی کے پاس ہیں اور ایک نانی کے پاس. واہ واہ ماشاء اللہ نخرے اٹھوا رہی ہیں نانی اور دادی سے. اللہ تعالیٰ یونین بچیوں کے نصیب کو. آج وہ امی نے میری منع کر دیا تھا کہ میں نہیں جا رہی, کچھ کام ہے, تو وہ آئی نہیں. ننا جائیں گی تو وہ جائیں گی ورنہ نہیں. میں نے کہا پھر آپ ننا کے پاس ہی رک جائیں. کیا پھر وہ رک گئیں. یہ رشتے ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی یقیناً نعم البدل نہیں ہے. اچھا صفیہ ملک صاحبہ, اگر میں آپ کی جانب آؤں, اور ظاہر ہے کہ ماشاءاللہ ایک ٹائم آپ نے گزارا, ایک آپ کا نام ایک انسپریشن ہے نئے آنے والوں کے لیے. آپ کو اپنے فیلڈ میں سے آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں, یا کسی کا آپ یہاں نام لینا چاہیں کہ کسی کی خاص بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے جو آپ چاہتی ہیں کہ مجھ میں بھی یہ چیز ہو یا میں نے اس کو فالو کرنا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسپریشن ہے وہ تو سچی بات ہے ایس سچ کسی کے نہیں, خود ہی وہ جو تھا نا, جو جب کسی بات سے آپ کو منع کیا جاتا ہے تو آپ بہت توجہ دیتے ہیں. تو ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ پڑھائی پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے جب بی ایس سی کیا تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ انٹر اور بی ایس سی تک کیا پلان تھا کہ میڈیکل میں جانا کیا. لیکن جو ایک شخصیت کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, میری ان سے براہ راست ایک ہی ملاقات ہوئی ہے, لیکن وہ آپ نے پوچھا تو میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتی. میری کتاب کی لانچنگ تھی تو جناب احمد ندیم قاسمی جو بہت بڑے شاعر, بہت بڑے مینٹور ہیں, ان کے ہاں چائے پر ہم تھے. اور مجھے آج تک یہ نہیں بھولتا کہ ظاہر ہے اتنی آج سے عمر بھی کم, چھوٹی بہن میری ساتھ تھی. تو ہم جب انٹر ہوئے تو بہت بڑے بڑے یہ سارے ادیب شاعر ہو, بس انہوں نے یہ ویلکم کیا تھا کہ بھئی یہ کراچی سے آئے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ آج کل کسی کے 2-4 چیزیں چھپ جائیں یا 2-3 تصویریں آ جائیں تو گردن میں سری آ جاتا ہے. لیکن جناب احمد ندیم قاسمی کا جو ہمیں بچوں کی طرح انہوں نے ٹریٹ کیا اور جو محبت سے پیش آئے, اور مجھے یہ جو تھا نا کہ اتنے بڑے شاعر ہیں, ادیب ہیں اتنے بڑے, بلکہ وہ جس کو کہنا چاہیے بادشاہ گھر قسم کے, تو مجھے آج تک نہیں بھولتا کہ میری چھوٹی بہن کو شاید جگہ نہیں مل رہی تھی, صوفے وغیرہ تھے, تو قاسمی صاحب نے خود ارینج کی اس کے لیے کرسی. یعنی میں آج تک بھولتی نہیں ہوں کہ کس بلندی پہ وہ شخصیت تھے, اور انہوں نے بالکل ہم چھوٹے ہیں تو یہ محسوس نہیں ہونے دیا. ورنہ آج کل بہت سارے بڑے ایسے ہیں, وہ ذرا سی کوئی اگر سوال کیا جائے, کچھ معلومات پوچھی جائیں, تو پہلا جملہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود بھی بھگتا ہے اخبار کے جاب میں کہ یہ بھی نہیں آتا آپ کو, یہ بھی نہیں آتا, آپ فیلڈ میں سکھانے کے بجائے ڈسہارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن وہ شخصیت تو اتنا, لیکن ایک بات انہوں نے کہی جس پہ ہم نے ٹھیک سے عمل نہیں کیا کرتے, تو انہوں نے کہا کہ ایڈیٹر بنو ٹھیک ہے لیکن اپنی لکھائی پہ توجہ دو. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ مینجمنٹ کے ساتھ مل کے ادارے کو چلانا کرنا, تو وہ تھوڑا سا ہم نے نہیں عمل کر سکے یا جو اللہ کو منظور تھا. لیکن اب میں انشاءاللہ زندگی بخیر اپنی رائٹنگ کو امپروو کرنے, کیونکہ جب کسی ادارے میں آپ ایڈیٹر ہوتے ہیں تو ادارے کی مرضی کے مطابق اس کی سرکولیشن کو دیکھنا, بڑھانا, لمٹس بھی ہو جاتی ہیں آپ کی, نہیں پھر وہ آپ ہو. تو وہ بات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی کہ کس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہمارے ساتھ, اور کس طریقے سے جو ایک مختصر سی بات کی کہ اپنی لکھنے پہ بھی زیادہ توجہ دینا. میں نے جتنے بھی بڑے لوگوں سے مجھے ملنے کی سعادت ملی ہے, زیادہ تر کو میں نے ایسے ہی دیکھا کہ وہ بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں, بڑے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور شاید یہی وہ خصوصیات ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا مقام اور بڑا مرتبہ دیا کرتا ہے. ہاں جی مہنور, بڑی خاموش سی ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی زندگی میں, ابھی تو خیر بہت زندگی ماشاءاللہ پڑی ہے اللہ, ابھی تک کی زندگی میں کوئی ایسا تمہارا لمحہ آیا کہ تم نے کبھی کسی کو پہلے اسکرین پر دیکھا ہو, پھر کبھی اچانک سے تمہارے وہ سامنے وہ شخصیت آ گئی ہو اور تم خوشی سے ایک دم بالکل ایکسائٹمنٹ سے تم سمجھ نہ آ رہا ہو کہ میں کیا کروں؟ کوئی ایسا لمحہ آیا ابھی تک؟ بالکل. ہاں بتاؤ, کچھ شیئر کرو ہمارے ساتھ. میں نے حوریہ فہیم ماشاء اللہ سے, میں نے انہیں جو ہے بہت, مطلب کہ میں انہیں دیکھتی تھی, پسند کرتی تھی, تو پھر ان کے پروگرامز وغیرہ, تو جب وہ میرے سامنے آئی تو مجھے بالکل بھی مطلب دیکھ کر کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماشاء اللہ سے اتنی بڑی اور اتنی اچھی ثنا خواہ ہیں, اور ان کا بالکل بھی ماشاء اللہ ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل بھی نارمل ہے, مطلب کہ بالکل بھی وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی نعت خواہ ہوں تو یوں اور یوں,
مطلب کہ میں جب یہاں پہ میں نے ARY QTV پہ ہر ایک نعت خواہوں کو یہ دیکھا ہے، سارے محبت کرتے ہیں، سارے مطلب کہ ایک دوسرے سے کوئی بھی جلتا نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ آگے بڑھو یوں کرو، مطلب کہ ایک دوسرے کو محبت دیتے ہیں. مطلب یہ اصل میں ہماری ایک فیملی ہے. بالکل. تو اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو نہ گرانے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ جیلسی والی کوئی بات. جس طرح ہم اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے حقیقی بہن بھائیوں کو ترقی کرتے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یقیناً، تو اسی طرح سے آپ لیکن جو جیلسی ہے وہ ہوتی ہے لیکن جیلسی یا لیکن یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے نا کہ یہ تو سیکنڈ ہوم والی بات ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا جناب، اسی سوال کو لے کے اگر میں آپ کے پاس بھی آؤں، جیسے کہ انہوں نے حوریہ کا نام لیا، ماشاءاللہ آپ کو بھی ARY QTV سے وابستہ ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ آپ نے یہیں سے اپنا کام کا آغاز کیا، یہیں سے محنت کر کے اپنا نام بنایا، مقام بنایا. تو اس عرصے میں QTV کے حوالے سے خاص طور سے اگر میں کہوں کہ کون سی شخصیات ایسی ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب رہی یا جنہوں نے آپ کو گائیڈ کیا یا جن سے آپ بہت متاثر ہیں؟ پہلے تو جو بات استاد کی ہے تو وہ تو ماشاءاللہ بابا شفیق وارسی اور عامر فیاضی بھائی جو مین استاد ہیں ہمارے، جی ہاں، وہ رہے. اور پھر ماشاءاللہ آپ تمام لوگ سب، آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا وقت کے ساتھ ساتھ. حوریہ باجی وہ بھی ہماری ایک استاد رہی ماشاءاللہ، بہت اچھی. جب کبھی جو کچھ بھی پوچھا انہوں نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہمیں. تو آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ہی اور آپ لوگوں سے سیکھ سیکھ کے ماشاءاللہ آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت کچھ سیکھا آپ لوگوں سے اور آپ لوگوں کی محبتیں بھی ملی ہم لوگوں کو. یہ ہمیشہ ایک فیملی کی طرح، چھوٹی بہنوں کی طرح. یہاں پہ کرتی چلوں کہ ظاہر ہے کہ میں خود بھی کئی سال سے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہوں، اور عامر فیاضی بھائی کا نام جو یہاں لیا گیا ہے، یقیناً اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. یہ بالکل حقیقت بات ہے کہ انہوں نے نئے آنے والوں کو، نئے پڑھنے والوں کو جس قدر مواقع دیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ شاید کسی اور چینل پر اتنے مواقع دیے جاتے ہیں. اور پھر جس طرح سے ان کی سرپرستی کی جاتی ہے، مطلب ایسا نہیں کہ بس وہ تعارف کروایا اور ختم، مطلب ایک نام اور مقام دینا کسی چینل سے، جبکہ کوئی خود بھی اس فیلڈ سے وابستہ ہو، یقیناً یہ بڑے ظرف کی بات ہے. اور سحر باجی، جب ہم فرسٹ ٹائم یہاں آئے تھے QTV میں تو ہماری فرسٹ ملاقات ہوئی تھی عامر فیاضی بھائی سے. تو انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو جب ہی یہ بہن کہہ کر ہی سمجھایا کہ آپ میری چھوٹی بہنیں ہی ہو، لیکن بیٹا کبھی کسی سے جیلسی مت کرنا کہ وہ اتنا آگے ہے تو ہم اتنا پیچھے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی وہ مقام ملے گا. اور ظاہر ہے کہ انسان جب ٹھوکریں کھاتا ہے سنبھلتا بھی ہے، کچھ غلط ہوتا ہے تو کچھ صحیح بھی ہوتا ہے. یہ صبر تو انہوں نے ہونا شروع بہت میں یہ ضروری سب ہے. چیزیں ہمیں سمجھا دی تھی کہ صبر سے، تحمل سے کام کرنا. کیسے ان کی بات کو آگے بڑھائیں گی؟ سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، کبھی بھی کسی کی بات آپ کو ڈس ہارٹ کرے تو آپ مطلب اتنا دیر برداشتہ نہیں ہو جانا کہ بس مجھے چھوڑ کے سب بیٹھ جانا ہے، تو وہ ہمت ہارنے والی بات ہوگی. تو انہوں نے یہی سمجھایا تھا کہ بس ادھر سے سننا، ادھر سے نکال دینا. کوشش آپ جتنی سینئرز کی اپنی رسپیکٹ کرو گے اتنا آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ میں نے یہاں پر یہ چیز دیکھی عامر بھائی، یہ جونیئرز کو ضرور یہ خاص طور سے یہ نصیحت ان کی ہوتی ہے کہ سینئرز کی آپ کو بہت زیادہ عزت کرنی ہے اور ان کو بہت زیادہ رسپیکٹ اور ویسے بھی کرنی چاہیے. سمجھنا چاہیے انسان کو اس بات کو کہ سینئرز تو سینئرز ہیں، ظاہر سی بات ہے، پھر ہم سے بڑے بھی ہیں. ہاں بے شک. دیکھیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی عزت کرے تو پہلے آپ نے دوسروں کی عزت کرنی ہے. ہم ایک پل کے لیے آپ اگر یہ سوچ لیں ہم سے چھوٹا ہم سے بدتمیزی کر رہا ہے، ہماری عزت نہیں کر رہا، ہمیں وہ فیل ہو رہا ہے نا. تو پھر ہم سے جو سینئرز ہیں، ہمارے بڑے بزرگ بھی ہیں یہاں تک کہ اگر ہم ان کی عزت نہیں کرتے انہیں بھی ہماری بدتمیزیاں فیل ہوں گی. ناظرین کہ جو آپ دیتے ہیں تو بدلے میں وہی چیز آپ پاتے ہیں، چاہے وہ عزت ہو یا علم ہو یا کچھ اور بھی. جو صلاحیت یا جو نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، اگر آپ کسی دوسرے کو دیتے ہیں تو یقیناً آپ کو ریٹرن میں بھی وہی ملتا ہے. مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، عید کے حوالے سے مزید سوالات ان سے کروں گی، مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. عید مبارک. جی جناب، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر میں کہوں گی خوش آمدید، اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صفیہ ملک صاحبہ، آپ کچھ بتائیے اپنے بارے میں کہ آپ کو کوکنگ کا شوق ہے، کیا پکاتی ہیں بہت اچھا؟ سچ بتانا پڑے گا. بالکل سچ بتانا پڑے گا. مجھے ضرورتاً کر لوں، مجھے سچ کوکنگ کا شوق نہیں. اچھا، کوکنگ کا شوق نہیں ہے، پھر بھی کیا پکا لیتی ہیں ضرورت وقت پڑنے پر؟ وقت پڑنے پر خیر انڈا آملیٹ کافی ہوتا ہے، لیکن اگر کسی تقریب کے لیے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں حلوہ بنا لوں. اچھا، کون سا حلوہ؟ مجھے اچھا خاصا آتا ہے بنانا، سوجی کا بھی اور چنے کی دال کا بھی. اچھا، کیونکہ مجھے خود بہت کھانا ہوتا ہے. چنے کی دال 2 دن میں بنتا ہے، رات کو بھگو اور بناؤ. لیکن اب تو چاپر وغیرہ سب ہے، اب تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے. لیکن وہ کوالٹی نہیں آتی. اب آپ جیسے چٹنی ہے اس میں ڈال لیں یا اس میں ماسی سے پسوا لیں، فرق ہے. پھر وہ چنے کی دال کو بوائل کر کے خشک بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. خشک بھی کرنا، پہلے بھگو لیں، پورا بھگائیں، پھر اس کو گلائیں
اور پھر یہ ہے کہ ہاتھ نہ رکے آپ کا تاکہ نیچے جل جائے اوپر ہے، تو کوئی محنت تو کرنی پڑتی ہے، چونکہ یہ آتا تو مجھے سب ہے، یہی ساری وہ محنت تھی کہ دل جو نہیں بس لگتا۔ بنا لیا، جلدی جلدی پیکٹ نکالے اور چاپر میں پیسا میری طرح، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ وقت کے حساب سے مینیج بھی کرنا پڑتا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے میٹھے کی، تو کیوں نہ میٹھے سے ہی میں اپنے مہمانوں کو سرو کرنا شروع کروں۔ مانور آپ کیا بناتی ہو؟ کچھ آتا ہے بنانا؟ کوکنگ شروع کی ہے ابھی تک؟ بہت شکریہ۔ مجھے کوکنگ کا ویسے بہت شوق ہے، اچھا اور میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کڑھائی گوشت بنایا تھا۔ اچھا، جی کڑھائی گوشت بنایا تھا؟ جی۔ بن گیا تھا؟ کسی نے کھایا یا بچا؟ نہیں، بہت اچھا بنا تھا، اچھا کیونکہ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے، اچھا تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ نئی نئی چیزیں میں خود بھی بناتی رہوں۔ اچھا کوکنگ کلاسز لے لو؟ نہیں، میں نیٹ کے تھرو سیکھ لیتی ہوں، اچھا واہ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور میں اسی یہ کے through سمجھتی ہوں بناتی کہ نیٹ کے اس دور میں کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں فلاں ڈش بنانی نہیں آتی ہے۔ ایک سے پائے ایک سے dish لے مل کر اور جاتی ہے۔ دال بنانے تک کی جو ریسیپیز ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ آپ لوگوں کی کیا خاص ڈش ہے جو کھانے آپ کے گھر سب آتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ مینس بقرعید، عید پر؟ عید کے حوالے سے یا ویسے بھی؟ نہیں، وہ تو خیر میں ہر بار ہی امی کے یہاں ہوتی ہوں تو سب بہنیں آ جاتے ہیں، ایک ایک ڈش کر کے سب لے لیتے ہیں اور بنا بھی لیتے ہیں، سب مل کے کھا بھی لیتے ہیں۔ لیکن ویسے میرے ہسبینڈ کو جو پسند ہے میرے ہاتھ کے وہ پائے، اچھا پائے، اور میری سسرال میں میری کڑھائی، کوئلہ کڑھائی بہت فیمس ہے، اچھا، وہ بہت اچھی بنتی ہے اور سب فرمائش بھی کرتے ہیں۔ کننا، کوئلہ کڑھائی کی خاص کننا بات بھی یہ بھی بہت ہے کہ اس پسند کے ہے سب سارے کو۔ جو خدا نہ خواستہ اگر کوئی عیب ہو تو وہ کوئلے میں چھپ جاتا ہے۔ نہیں، ایکچولی بات یہ ہے کہ میں پیکٹ والا نہیں بناتی اچھا۔ کڑھائی، میں اپنے مسالوں سے پیس کر جو بنتا یہ ہے نا مجھے وہ- گواہی بھی مل گئی ہے آپ کے پائے کے بڑے زبردست پائے ہیں۔ اچھا، اندر سے مجھے کس نے؟ آواز آئی ہے ڈائریکٹر صاحب کی کہ واقعی میں بہت وہ زبردست انہوں نے پائے کھائے بناتی اس وجہ سے۔ ٹھیک وہ ہے۔ بھی ہم جب آئے تھے نا ایک اور انٹر ہوئے دن تھے بھی تو وہ آف یہی کیمرہ بتا وہ رہے بڑی تھے، تعریف کر رہے تھے کہ آپ وہ کھانے یہی بڑے بتا اچھے رہے تھے بناتی ابھی۔ یہ تو پھر ظلم ہے، وہ سگے ہیں، ہم لوگ ستیلے ہیں۔ دیکھیں نہیں، ایسی بات یہ جو نہیں فرق آپا۔ ہے نا ناظرین، یہ جو کھانے ہیں نا یہ فرق کریٹ کر دیتے ہیں کہ کس کو آپ نے کھلایا اور کس میں کو نے آپ جب نہیں فرسٹ کھلایا۔ ٹائم پائے بنائے تھے تو میرے ہسبینڈ کو جب بھی پسند آئے تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ میں ساس کی ریسیپی اپلائی کرتی ہوں نا اچھا۔ تو وہ کھا کر یہی کہتے ہیں میرا بالکل وہی ٹیسٹ ہے جو میری امی کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہ نہیں پتا بہت کہ بڑی امی بات نے ہے۔ ہی سکھایا۔ نہیں، میں نے بتایا، امی لیکن نے پھر بھی بتایا، آپا ہاتھ کا فرق ہوتا ہے۔ سکھایا کہ آپا اصل میں مجھے یہ کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ کو جو چیز پسند ہے نا پہلے میں وہ سیکھوں، صحیح، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ میں بناؤں گی تو وہ کھائیں گے، بیچارے اتنے شریف ہیں وہ فرمائش تو کچھ کرتے نہیں ہیں مجھ سے، اور مجھے عادت ہے میں کھلا کر خوش ہوتی ہوں پکا کے، تو میں خود سے کوشش بہت کرتی ہوں۔ کم پائے جاتے ہیں کہ جو فرمائش جو ہے وہ بہت کم کرتے ہوں۔ زیادہ تر تو یہ کہ بڑے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے چٹکارے والے اور نہیں وہ ایسے نہیں کھانے ہے۔ چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ جی کیا کہیں گے؟ آپ کیا کہیں گی؟ کوکنگ گھر پہ مطلب میرے حصے میں اتنی نہیں آتی، پہلے بھی امی اور بچوں زیادہ کیا کرتے تھے، اب یہاں پر بھی ماما کرتی ہیں، مطلب کہتی ہیں جتنا مطلب میں کر سکتی ہوں میں اتنا کروں، اوپر کے کام کر لیا کرو۔ اب ظاہر ہے بچی کا بھی ساتھ ہے تو کہتی ہیں کچھ تم کوشش کیا کرو کہ بچی کو زیادہ، کیونکہ وہ زیادہ نا موڈی ہے، وہ کبھی میرے پاس آنا ہے تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ جب بھی بنایا بس وہ بندہ اچھا بنا ہے۔ منتخب کر لیتی کہ آج تو مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے اور اس بندے کے موج نہیں، ہو وہ جاتی بچی ہے۔ ماشاءاللہ ایمان نام ہے ان کی بیٹی کا، وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہے، پہلے تو سب کے پاس چلی جاتی تھی، اب اسے صرف اپنی ماں ہی چاہیے۔ اچھا، ابھی امی کے آئی تھی تقریباً 2-3 دن پہلے، تو میں کہہ رہی تھی بہت تیز ہو گئی سحر، اپنی ماں کو کام سے بچاتی ہے۔ صحیح جناب، بالکل۔ اچھا صفیہ ملک صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ یہ سب باتیں تو ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، آپ کا تعلق کیونکہ ریسرچ سے بھی ہے، آپ کا تعلق لکھنے سے بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی نیو جنریشن میں ہمارے پاس ادیب ویسے نہیں آ رہے، لکھنے والے ہمیں ویسے نہیں سامنے آ رہے، شاعر ہم نہیں بنا پا رہے ہیں، تو کیوں؟ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ آنے والوں میں کیا آپ دیکھتی ہیں کچھ؟ آپ کو نہیں، ایسے وجہ نام؟ یہ ہے کہ کوئی پلیٹ فارم نہیں، جیسے ایک زمانے میں لاہور میں تھا پاک ٹی ہاؤس، اور یہ پورے اوور آل ہو رہا ہے، تو ایک مرکز ہوتا تھا کہ سینئر آ کے بیٹھے ہیں، چائے کے بہانے ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ کراچی میں بھی کچھ جگہیں ایسی تھیں کہ جو بڑے بڑے شاعر ادیب جیسے سلیم احمد صاحب جو بڑے ڈرامہ رائٹر، وہ ان کے احمد ہمدانی صاحب، ان کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے گھر پہ یہ شام کے وقت نشست تھی، جو بھی طالب علم جو کچھ آئے تو یہ لوگ سمجھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ ان دو شخصیات کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا، جو ہے احمد ہمدانی صاحب قریب پڑوس میں، سلیم احمد صاحب آگے انچولی میں، اور دوسرے کہ پھر ریڈیو میں نشستیں، قمر جمیل صاحب، ان کے گرد ایک شاگردوں کا ہجوم، لیکن اب تھوڑا سا یہ کم ہو گیا ہے۔ سیکھنے کا شوق کم ہو گیا ہے؟
نہیں اصل بات یہ ہے کہ تن آسان ہو گئے اور آپ یہ دیکھیے کہ ابھی انہیں فیلڈ میں آئے ہوئے 2 سال نہیں ہوتے کہ 10 کتابیں چھپ چکی ہوتی ہیں، تو پھر یہ وہ تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو وہ چھپی ہوئی چھپی ہیں آپ آگے وہ نہیں بات یہ نا کہ ہر آدمی میں نے تو عجیب بات ہے دیکھو کلیات کا مطلب ہوتا ہے بندہ گزر جائے تو اس کا کل ساتھ ہے. لوگ اپنی زندگی میں اپنے کلیات بنا رہے ہیں. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں آپ غالب کا اتنا پتلا سا دیوان ہے اور پتہ نہیں کتنی چیزیں انہوں نے پڑھ کے ڈسکارڈ کی تھیں. آج کا بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے جو میں نے لکھا سو لکھا، بس لکھ دیا پتھر پہ لکیر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ جو اندر کا ایک ایڈیٹر ہوتا ہے اس کو جگانا چاہیے اور خود سے کرنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز جو ہے معاشرے کے حساب سے ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کے قلم سے اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک زمانہ تھا پی ٹی وی کا جب اکیلا تھا تو ان کی کوشش تھی کہ خاتون کو یا عورت کو بہادر دکھایا جائے، ٹھیک ہے، محبت والی بہادر اور جو اچھی فیس کرنے والی جو ہے خاندان کو جوڑنے والی. اب کچھ ایسا لکھا جا رہا ہے کہ فتنے کا مرکز عورت نظر آتی ہے. تو یہ لکھنے میں اگر آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ بھی ہے نا کہ جو نئے ہمارے بچے ہیں جو دیکھتے ہیں وہی ایبزارب کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں زیادہ ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ دیکھیں اسکرین کے ذریعے یہ تمام لوگ یہ تمام ہمارے گھر میں داخل ہیں. ان کے لوگ پھر بچے ان سے انسپائر ہوتے ہیں. بالکل. اور وہ کیسے پہننا ہے کیسے کرنا ہے. تو کم سے کم لکھنے والے کو پروڈکشن کرنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگلی جنریشن کو آپ بنا رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں. بالکل بہت ذمہ داری ان پر عائد ہو جاتی ہے. جی ماشاءاللہ آپ دونوں بہنوں سے اگر میں یہ سوال اپنے ناظرین کی طرف سے بھی پوچھنا چاہوں گی اور میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کا بھی ایک نام ہے مقام ہے، آپ کے بعد جو جونیئرز ہیں ان کو آپ کیسا دیکھتی ہیں؟ ان کا رویہ کس طرح کا ہے؟ وہ محنت کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے؟ اور کسی خاص کا آپ نام بھی اگر لیں کہ جس سے آپ مطمئن ہیں کہ یہاں یہ آگے چل کے اس کو بڑا نام بنانا ہے. آپ سمیرہ اگر پہلے بتانا چاہیں. نام تو سحر باجی آج کل کا دور ایسا ہے کہ جو جونیئر بچے ہیں یا بچیاں ہیں وہ کسی کو انسپریشن بنانا ہی نہیں چاہتے. میں نے یہی دیکھا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ثنا خواں ہوں یا کوئی بھی فیلڈ ہو ہم مکمل ہیں. کوئی نہ سیکھنا چاہتا ہے آگے اور نہ کوئی اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے میں ہوں اور مکمل ہوں. اور جس طرح کے ابھی ادب کی بات آ رہی تھی تو نئے بچوں میں ادب بھی وہ نہیں دکھتا جو ہونا چاہیے اور نہ برداشت پایا جاتا ہے. برداشت بھی نہیں پایا جاتا. تو بس اگر ہمیں تو کہیں کوئی ایسا ٹکرا جاتا ہے تو بس ہم تو اگنور کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. کسی کو تلقین بھی نہیں کرنا چاہتے کہ پلٹ کے ہمیں یہ انتظار ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں بھی الٹا ہی جواب نہ مل جائے. تو اس سے اچھا انسان نہ کہے تو زیادہ بہتر ہے. آپ کیا کہیں گی سحر؟ یہ کہنا چاہوں گی کہ جو اب جونیئر بچیاں آ رہی ہیں یا بچے آ رہے ہیں برداشت رکھنی چاہیے. اور دوسری بات رسپیکٹ کریں. جتنا آپ رسپیکٹ کریں گے وہ سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، اب سب مطلب کمپلیٹ ہیں، جبکہ سیکھنے کا عمل زندگی بھر جاری رہتا ہے. بالکل. اور سیکھنا ہر انسان کو چاہیے بھی، اور جتنا علم انسان حاصل کرے کم ہے میرے خیال میں. بالکل. تو میں یہی پیغام دوں گی کہ رسپیکٹ کریں اپنے بڑوں کی، اپنے سینئرز کی، اور جونیئرز کی بھی کریں. یہ نہیں کہ آپ صرف سینئرز کی کریں، کیونکہ آپ اپنے جونیئرز کی کریں گے تو آپ کے جونیئرز آپ کی رسپیکٹ کریں. ناظرین میں نے یہاں جو سینئرز کے جن کو مقام اور رتبہ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے لگا کہ وہ اپنے نئے آنے والوں سے بہت مایوس ہیں. ان کو لگتا ہے کہ شاید اب نئے آنے والوں میں رسپیکٹ کی کمی ہوتی جا رہی ہے، برداشت کی کمی ہوتی جا رہی ہے. لیکن ابھی بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ، تو یقیناً انہی لوگوں میں کچھ نام ایسے بھی ہیں کہ جن میں صبر بھی اسی طرح ہے کہ جیسے سینئرز میں ہے، ان میں برداشت بھی اسی طرح ہے جیسے کہ سینئرز میں ہے. وہ اسی طرح سے اپنا نام اور مقام بنانا چاہتے ہیں. محنت آج بھی وہ اسی طرح کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں نے کی ہے. صفیہ ملک صاحبہ میں دیکھ رہی ہوں مجھے کسی کے بھی ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں بھی، میں تو کسی وجہ سے تھوڑا مجھے الرجی تھی، مہندی نہیں لگا سکی. آپ لوگوں نے مہندی کیوں نہیں لگائی؟ کیا بقرعید پہ یا مہندی کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا؟ نہیں یہ تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ سحر سے پوچھنا چاہیے. اچھا سحر سے پوچھنا چاہیے. ہم سب میں چھوٹی ہے. آج یہ ویسے فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ہوا ہے کہ آج میرے مہندی نہیں، یہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ میرے لگ جاتی ہے، چاہے مجھے ٹائم ہو یا نہ ہو. مطلب ماما
ٹائم نکالنا ہے اور مہندی لگوانی ہے، کسی بھی طرح لگوانی ہے، وہ کون بھی کس طرح آ جاتی ہے، میں جتنا بھی ٹال لوں اچھا یہ بھی ہونا ہے اور وہ بھی ہونا ہے، کچھ چیز انکمپلیٹ. بیٹا دیکھو سب کچھ زندگی کا حصہ ہے، بچی کو بھی سنبھالنا ہے، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس چیز کے لیے بھی آپ کو ٹائم بالکل. نکالنا ہے. آپ کی مہندی کہاں غائب ہے؟ آپ نے کیوں نہیں لگوائی؟ مجھے اصل میں زیادہ شوق نہیں ہے مہندی لگانے کا. اچھا تو عید کبھی بقرعید کبھی لگ جاتی ہے تو وہ لگ جاتی ہے اتفاق سے، لیکن مجھے زیادہ شوق ان کے نہیں ہے. لگنا ہی لیکن اسٹارٹ یہ ہوتی سوال ہے ہے کہ میں خاص طور سے مہنور کی جانب ہوں. مہنور آپ بچیوں کے جو بیٹا دن ہے یہ مہندی لگانے کے، آپ کو تو کوئی کام کیا گوشت بانٹنے کی یا کاٹنے کی اتنی ٹینشن نہیں تھی، آپ نے کیوں نہیں لگائی؟ مجھے مہندی ویسے لگانے کا بہت شوق ہے، مطلب کہ لگانے کا یا لگوانے کا؟ لگانے کا. اچھا لگانے آتی ہے نہیں آپ کو مہندی؟ لگوانے کا بھی اور لگانے کا بھی، اچھا دونوں ٹھیک ہے کو. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ پوری چاند رات اگر جاگ کے بھی لگوانی ہے تو مہندی لگوانی ہے، مگر اس بار جو ہے وہ مجھے نہیں لگ پائی کیونکہ تھوڑا سا ٹائم نہیں مل پایا. نیند مجھے رات میں بہت آ رہی تھی تو بستر خراب. پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ میں مہندی لگوا رہی تھی اور سو گئی تھی لگواتے لگواتے. اچھا ایسا تو نہیں یوں جب تو کرتی ہو چھپ ڈیزائن گئی تھی وہ، ایسا ہوتا ہے وہ بالکل. چھپ گئی تھی تو اس وجہ سے، مگر جا کے ضرور لگاؤں گی کیونکہ مجھے بہت شوق ہے مہندی لگانے کا. اچھا ٹھیک ہے جناب. تو یہ کوشش ہوتی ہے آپ کی کہ عید سے پہلے مہندی آپ لگوا لیں، اور ان دنوں میں تو آپ کو موقع نہیں مل سکا کہ آپ لگوا سکیں. ٹھیک ہے جناب، آپ سب کے لیے یہی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوں ہی یہ مہندیاں اور یہ چوڑیاں آپ سب کی، میرے دیکھنے والوں کی بھی سلامت رکھے. آپ کے گھروں کے جو مرد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. آپ سب مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ سب کے آنے سے میری عید میں یقیناً بہت زیادہ میری خوشیوں میں اضافہ ہوا، میرے ناظرین کی بھی. یہ ناظرین ہم یہ پروگرام کے دوران بات بھی کر رہے تھے کہ قربانی میں اخلاص کا ہونا کتنا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم قربانیاں تو کریں لیکن اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ یا 20 لاکھ کے ہم یہاں پہ مقابلے بازی کریں کہ فلاں ہمیں فلاں سے سبقت لے کے جانی ہے یا ہمیں اس کا دکھاوا کرنا ہے. جو اخلاص ہمیں بتایا گیا اللہ کرے کہ ہم اس کسوٹی پہ پورا اتر سکیں، اور جو قربانی کا مقصد ہے، جو فلسفہ ہے، اس کو سمجھ سکیں کہ صرف یہ جانور تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اپنی ہر پسندیدہ شے کو، اپنی جان سے قیمتی شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا، دینے کا، اللہ کی راہ میں کسی دوسرے کو دینے کا بھی جذبہ ہم اسی طرح سے پا سکیں. ان اشعار پہ آج کے اس خاص پروگرام کا اختتام کر رہی ہوں کہ کلام پاک میں ثابت ہے یہ مثالوں سے، کلام پاک میں ثابت ہے یہ مثالوں سے، خدا کو پیار ہے قربانی دینے والوں سے، خدا کو پیار ہے قربانی دینے والوں سے، اور خلیل پاک کی سنت ہے محترم بے شک، سبق ملا ہے یہی رب کے سارے پیاروں سے. اور چلو کہ جذبہ ایثار کا سبق سیکھیں، یہ صرف جانور ذبح نہ کریں. کیا کہا شاعر نے کہ چلو کہ جذبہ ایثار کا سبق سیکھیں خدا کی راہ میں سب کچھ لٹانے والوں سے. اور نہیں وہ دین کہ قربانیاں نہ ہوں جس میں، نہیں وہ دین کہ قربانیاں نہ ہوں جس میں، ہمیں یہ درس ملا ہے سبھی حوالوں سے. اور رضائے حق کے لیے ہر قدم پہ قربانی، رضائے حق کے لیے ہر قدم پہ قربانی، یہی تو زیست کا مقصد ہوا زمانوں سے، یہی تو زیست کا مقصد ہوا زمانوں سے. اور آخری بات، ہر بات کی یہی بات کہ نہ مال و زر نہ ہی اشیائے زیست پر موقوف، نہ مال و زر نہ ہی اشیائے زیست پر موقوف، عمل سے دل سے ہو قربانی اور جانوں سے، عمل سے ہو دل سے ہو قربانی اور جانوں سے. تو ناظرین یہ تھا میرا خاص عید کا آج کا پروگرام. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.